4 आयतों को याद कर। एक साहब मुझसे कहने लगे आपका वो गनीमत वाला वाकया मैंने सुना, मैं अक्सर सफर में रहता हूं, जहां भी आयत जाके पढ़ना शुरू कर देता हूं दावतें लाजवाब होती है। सुना नहीं अब मेरी बात क्या कही मैंने? दावतें लाजवाब होती हैं। लोग खुद को खुद कहते हैं हमारा खाना खा ले, ये कर ले, कल इससे पहले पूछते ही नहीं, इससे पहले पूछते ही नहीं। रिस्क के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, गुस्सत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दे, 20 मिनट आधा घंटा दे देंगे। यानी बांटने का भी कहा था कि अपने तौर पे अपने मकाम पे खुद आप बांट लें, इसमें जरूर तवज्जो कीजिएगा। और सारा घर ये पढ़े। हाँ, घर के कोई अफराद मजबूरन नहीं पढ़ सकते, वरना घर के जितने ज्यादा अफराद हो इसको पढ़े। इस आयत को कमाल आयत है, और कमाल इसकी तासीर और कमाल इसकी ताकत है, और बहुत ज्यादा इसकी कुव्वत है। मेरे पास इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं, बीवी कहती है ये पेड़ नीचे करके आना, घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। आगे नहीं बोलता मैं। ये जो बड़ा हुआ पेट है ना तेरा, इसको अंदर करके आना, वरना मेरे गांव पाकिस्तान से गया है अगर तो तू जैसे कर तैसे कर, मुझे कोई खबर नहीं, पेट अंदर करके आना। और ये नारियल पेट को कहां तहस नहस कर देता है, पेट कहां गया। और दिल के हर मसले के लिए, जिस्म के हर मसले के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के लिए, जिगर के लिए, अपने सोच सकते हैं। अच्छा चलो एक काम करें, आपके हाथ में नेट की दुनिया है, मोबाइल में, आप नारियल को सर्च करें कि जिन मुल्कों में नारियल ज्यादा खाया जाता है उनमें बीमारियां कितनी हैं, दुख कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी लंबी हैं, उनका जिस्म कितना खूबसूरत है, उनमें फिटनेस कितनी है, और उसमें ताकत कितनी है, और कुव्वत कितनी है, जिस्मानी, आसाबी, दिल, दिमाग। आप चेक करें, अभी चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने खुद बताया, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहने लगे कि जो नारियल खाएगा जिंदगी भर कभी कैंसर नहीं हो सकता उसको, किसी भी चीज का। और मुझे एक और साहब ने, एक और तजर्बाकार ने बाहरले मुल्क से मेरे पास इलाज करने आए थे, वो ग़िज़ाओं के बहुत बड़े माहिर थे, उनका कोई रूहानी मसला था, मेरे पास आए, चंद मुलाकातें, फिर मैंने उनसे खुद सीखा। वो कहने लगे कि जो नारियल खाएगा, एक नारियल रोजाना या 3 नारियल रोजाना जी भर के खाएगा 40 दिन, और उसके बाद रोजाना मुसलसल थोड़ा सा नारियल खाता रहे, उसकी 7, 3, 5 नस्लों में कभी खतरनाक बीमारियां, कैंसर इस तरह नहीं होंगे, उसकी नस्लों में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपको मैं सही कह रहा हूं, ग़िज़ाओं का नस्लों से ताल्लुक होता है। सेहतमंद ग़िज़ाएं सेहतमंद औलादें लाती हैं, सेहतमंद ग़िज़ाएं सेहतमंद नस्लों को लाती हैं, और कमजोर ग़िज़ाएं कमजोर नस्लों को लाती हैं। और आप ये सेहत इसलिए हासिल करें, अल्लाह उसके हबीब को राजी करूंगा, इसलिए मैं सेहतमंद रहूंगा, इसलिए ठीक है ना। अब इस नारियल के ऊपर जो खर्चा होगा, जो खाएंगे, वो भी आप अल्लाह के हाथ तुलेगा, और अल्लाह उसका भी अजर अता फरमाएगा। 129 दफा सूरत कौसर। अगर चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में औलाद के मसाइल हैं, बे औलादी ना हो, तलाकों तक पहुंचे मसले हैं, रिस्क के उलझे हुए मसले हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, 129 बार सूरत कौसर। एक काम और करें, अबकरी में एक तावीज छपा था या बासित होगा, याद है? पता नहीं कौन से महीने में, ऐसे अबकरी 2020 जनवरी में एक या बासितों का तावीज छपा था। अच्छा, आपके पास नहीं है रिसाला तो परेशान ना हो, नेट पे पड़ा हुआ है, मुफ्त में मिल जाएगा। मकसद कोई रिसाला बेचना नहीं है, आपको नफा देना है। क्या ख्याल है, अबकरी में रिसाला नेट में मुफ्त में मिलता है ना, बिल्कुल फ्री। उस तावीज को अपनी जिंदगी में साथ देना। मैं आज वो तावीज आपको खसूसी इजाजत से दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालिब इल्म की हैसियत से उसका आमिल हूं, और आपको बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, वो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। उस तावीज में बड़ी ताकत है, या बासितों का तावीज। और एक तस्वीर सुबह शाम या बासितों की पढ़ लिया करें,
اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں کمال بڑھ جائے گا، اس تعویذ میں طاقت بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں قوت بڑھ جائے گی، اور اس تعویذ کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح یا باسطوں کی صبح شام والا کر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں بہت کمال ملے گا، بہت کمال ہے اس تعویذ، عجیب چیز، اس کے فائدے تھوڑے لکھے ہوئے اس میں۔ آج جس کے پاس تعویذ ہے وہ لکھ کے دے گا، چاہے پیسے لے نہ لے، پر کبھی تعویذ نہیں دے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی تھے، مالی ابھی پچھلے سال 100 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک دم تھا، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، زخم حتیٰ کہ جسم ہاتھ پاؤں کاٹنے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ بھی نہیں کٹتا تھا، لیکن دم ان کا نکل گیا، انہوں نے دم نہیں دیا، دم نکل گیا، مر گئے پر دم نہیں دی۔ میری جی میں تھا کہ وہ دم رسالے میں چھاپ دیتا، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو جاتا، انہوں نے مجھے دم نہیں دی۔ یہ ابکری کے اندر جو یا باسطوں کا عمل ہے، پہلے سن لینا ہے، دینا بعد میں ہے۔ کروں سوال؟ ہاں بھائی کروں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنے نسلوں کو، بیٹی اور بیٹے کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی آخری ڈگریاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، ٹرک بھرے جہیز دیتے ہیں، ڈائمنڈ، سونے، ہیرے یہ دیتے ہیں، جاگیریں، بنگلے، کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بھینسیں، جانور جہیز میں بیٹوں کو دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی مجھے ایک یونیورسٹی ایسی بتا دیں جو اپنی اولاد کو نصیب، مقدر اور بخت بھی دیتا ہو، بولیں بتائیں۔ ہاں جی وہ دے سکتے؟ کیوں؟ یہ ایک عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے تھے جو دولت چھوڑ کے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ایک تنکا نہ رہا۔ کتنے ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو اتنا مال دیا اور آخری درجے کے فقر، غربت اور تنگدستی میں اولادوں نے زندگی گزاری۔ کیوں؟ ماں باپ نے سب کچھ دیا پر بخت، نصیب، مقدر کے نہ دیا، کیونکہ وہ خود ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ عرشی نظام اور وہ 129واں سورۃ کوثر، یہ پھول کا عمل اور یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، برکت گھر لے کے جائیں گے۔ جو عرشی نظام میں ہے وہ فرشی نظام میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ 129واں سورۃ کوثر پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے 121 دفعہ جو افحسبتم ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات وہ صرف مہینے کے بعد بتائی ہے، روز تو نہیں بتائی نا۔ آپ ویسے روز پڑھیں، آپ کے معمولات میں ہیں، لیکن مہینے کے بعد بتائی ہے، ہفتے کے بعد بتائی ہے۔ لیکن یہ وظیفہ میں آپ کو روزانہ دینا چاہتا ہوں، اور روزانہ اس وظیفے کی برکتیں اور کمالات سے میں چاہتا ہوں آپ کو استفادہ ہو۔ یہ روزانہ کی ترتیب میں بتا رہا ہوں، اس کو اگر اولاد، بیٹے، نعمتیں، رزق، صحت، گھر نہ ٹوٹے، زندگی بے برباد نہ ہو، اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور خیریں ملیں، اور دل روشن ہو، آنکھیں روشن ہو، زندگی جو ہے ویرانی سے بچ جائے اور منگتے سے بچ جائے، اور حتیٰ کہ یہاں تک نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو 129واں سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اور میرے پاس اس کی سندیں اور حوالے ہیں، اور اگر سندیں اور حوالے دیکھنے ہیں تو اکابر پر اعتماد فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں۔ میں جو کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں، آپ غور سے سنیے جو بات بول رہا ہوں، اللہ اس کی نسلوں میں لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج، ڈس ایبل، ایسے بچے جو معاشرے اور باپ کے لیے پریشانی، مشکلات اور بوجھ ہو، اللہ وہ نہیں دیتا۔ اللہ صحت مند نسلیں، صحت مند اولاد اور صحت مند زندگی اور موت تک کے لیے صحت مند، اور حتیٰ کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مجھے بے شمار تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 129واں سورۃ کوثر اہتمام توجہ سے چند سال پڑھی، اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھایا۔ اس میں دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ میں نے ایک وظیفہ وہ بتایا جو سال میں، جو مہینے میں 1 دفعہ کرنا ہے، ایک وظیفہ وہ بتایا جو ہفتے میں 1 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وظیفہ یہ ہے جو روزانہ کر لیں اور روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
آپ صبح کے بعد کر لیں، آپ عشاء کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، پر کوئی ایسا وقت ہو جو فرصت کا ہو لیکن توجہ کا ہو، اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے، نام اللہ کا اور دھیان بھی سارے کہیں نام اللہ کا، نام اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ اس میں حیرت انگیز رزلٹ ملتے ہیں، حیرت انگیز تاثیر ملتی ہے، راحتیں پھیلا دے، رحمتیں پھیلا دے، دکھ چنے جائیں، مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، کیونکہ کراچی سمندر کا کنارہ ہے اور سمندر کائنات میں جاتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان سمندر کی لہروں پانی کے قطروں میں اللہ تو نور راحتیں بھر دے، حتیٰ کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، اللہ اس کو بھی راحت ملے ان کراچی والوں کے ذریعے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ 129 بار سورۃ کوثر کا اہتمام کریں اور نہیں سیکھے ہوئے سیکھیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بے بس اور مجبور ہو کے نا، بے بس اور مجبور ہو کے، خدا نہ خواستہ جیل، تھانے، کچہری، بستر، بیماری، ہسپتال، یا بے بس کسی بھی شکل میں بے بس مجبور ہو کے اللہ سے نہ مانگنا۔ اچھا اس وقت مانگنے والا بھی اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کریم ہے۔ بے بس اور مجبور کو بھی دیتے ہیں، بے بس مجبور ہو کے بھی اللہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ لیکن بے بسی اور مجبوری سے پہلے جب اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں گے، اس پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ بے بسی اور مجبوری کے موقع لاتا ہی نہیں ہے، اور اگر آتے ہیں تو اللہ ایسے چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دیتا ہے، چٹکیوں میں، ایسے چٹکیوں میں ایسا اللہ پاک میرا حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ بے بسی اور مجبوری کے موقع اللہ لاتا نہیں، آتے ہیں تو اللہ چٹکیوں میں ایسے حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں؟ 11 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، ایک کہتے ہیں 20 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 11 منٹ، چلو ہم 20 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں سے آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بخت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کے خزانوں سے مدد پانے کے لیے، اپنی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد دور کرانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اتنے مصروف ہیں کراچی والے، کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اپنے لیے 20 منٹ نہیں، اپنے لیے 20 منٹ نہیں۔ اور یہ تسبیح خانے کی محض منبر ہے جو یہ راز بتاتا ہے، ورنہ راز پیر صاحب اپنے پاس رکھتے پھوک مارتے ہیں، تویز کا کاغذ اپنے پاس ہوتا ہے، تویز دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یا واسطوں کا تویز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی میں نے خصوصی اجازت دی ہے، خصوصی اجازت دی ہے۔ پھر میں یا واسطوں کے تویز دینے کے لیے میں نے نہیں کہا کہ باہر میرا سٹال لگا ہوا میرا رسالہ ہو، میں نے کہا نیٹ پہ مفت میں آپ کو رسالہ بھی موجود ہے۔ جنوری 2020 20 میں ہے نا، وہ موجود ہے۔ 20 منٹ دے دیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا رزق اسپتالوں میں نہ رولے، ایمبولینسوں میں، سڑکوں پہ، مشکلات میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں ایک اور فائدہ بتاؤں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں مردان میں گیا، مردان میں تخت بھائی سے آیا، مردان میں گیا، ایک جگہ میرا کھانا تھا، وہاں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں غریب تھا، پٹھان تھا، وہ کہنے لگا میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے رزق میں وسعت اور برکت دی، بہت سے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے، بہت سے اپنے لوگ دشمن بن گئے، اور کہا کہ پھر میرے لیے اتنے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، حادثے، دکھ، میں تھک گیا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔
کہا کہ میں نے تو کسی اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو حالات کھلے وہ یہ کھلے کہ ایک ایک بندہ جس نے میرے اوپر جادو کیا تھا اور حسد کیا تھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا، جادو توڑ کر آنکھوں سے دکھایا، مسائل حل ہوتے دکھائے، اور میری خوشحالی جو ان حضرات کو چپتی تھی، کہا کہ اللہ نے میری خوشحالی کو بڑھایا، میری حفاظت کی۔ کہا کہ آپ کا سبق تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آج وہی لوگ ہیں جو آ کے معافی مانگتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہم نے تو تجھے برباد کرنے کی آخری کوشش کر دی تھی، پر تو نے ہمیں آباد کر دیا، اللہ تجھے آباد کرے۔ کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر کا یہ کرشمہ دیکھا۔ میں نے آج آپ کو صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور ایک نقش عرض کیا، 3 وظیفے، ایک تعویذ، لیکن یہ چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں۔ مجھے سچ مچ ندامت ہوتی ہے بعض اوقات، میں بیٹھ کے تنہائیوں میں روتا ہوں، اللہ مجھے اتنا وقت دے دے میں تیرے ایک ایک بندے کا غم سنوں، اسے تیرا نام بتاؤں، اسے علاج بتاؤں، اسے کوئی دوا بتاؤں۔ یقین جانیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں بعض اوقات مسافر کے لیے، میں مسافر نہیں کر پاتا۔ سچ پوچھیں، میرا دل اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، پھر بھی اپنے مخلص ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت سے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ دکاندار تھا یا ایماندار تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا۔ دکھ ہوتا ہے کہ میں اسے ہاتھ ملاتا، یہ گلے ملنا چاہتا ہے یہ آدمی، میں اسے گلے ملتا، یہ کہتا ہے میری بات سن لے، میں اس کی بات سن سکتا۔ زندگی کی ذمہ داری اور مصروفیتوں نے ایسا مصروف کر دیا ہے، یقین جانیے۔ لیکن جو تحفے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد سن کے میں نے بتانا پھر بھی یہی ہے۔ اور آپ میں سے جتنوں نے کاغذ لکھے ہوئے ہیں اور مجھے کاغذ دینا چاہتے ہیں، مت دیں، مت دیں۔ مستورات بھی میں نے حل یہی بتانا ہے جو آج کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بے اولادی والا ہے تو میں نے حل بتایا، کوئی بے روزگار ہے تو میں نے حل بتایا، کاروبار نہیں ہے تو حل بتایا، جادو نہیں ہے تو حل بتایا، اور بتاؤں گا ابھی میں۔ یہ بات ختم نہیں کرا، ختم تو نہیں گئے، ابھی میں اور بتاؤں گا۔ میں ساری چیزوں کا حل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ایک ایک مسائل کو چن چن کے اس کی کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بے لوث، بے لوث۔ آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ دے کے جاؤں، بے لوث، بے لوث، ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، عزتیں، دولتیں، رزق، وسعت کے فیصلے کروا دے۔ اور الحمدللہ کتنے بے شمار یہاں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جو بندہ 45 بار پڑھتا ہے وہ حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں حفاظت کا قلعہ۔ اور جہاں بھی یہ بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، کبھی ندامت نہیں ہوگی، لفظ پہ اور کیجیے گا، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی اس کو اللہ پاک ہمیشہ صبر کریں گے۔ صرف 45 بار کیا پڑھے گا؟ ان 2 رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اور میں تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جو یہ عمل کرے گا 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے ختم ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال۔ سمجھ کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان آپ پہ رحمت برسیں، ساتوں زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے، چاہتے ہیں
حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات, ساتوں آسمان اور زمین میں آج سے لے کر فرض تک آپ کے لیے نور بھر جائے, راحت بھر جائے, رزق بھر جائے, صحت بھر جائے, عطا ہو جائے, مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے چاہتے ہیں. اسناد کے ساتھ موجود ہیں, سندوں کے ساتھ موجود ہیں. اگر مجھے پتا نہیں یہ میری کمزوری ہے, ناواقفیت کی بنیاد پہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے, تو جہاں لکھا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں, جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ علوم موجود ہیں. میں ایک عمل بتاتا ہوں. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں. غور سے سنیے گا, میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا, کبھی نہیں اتار سکوں گا. میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں, ان کی عزتوں کی تذکرہ کرتا رہوں گا, لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی. میں اہل رسول کی اطاعتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا, پر قلم میرا ساتھ, ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی. ان کی اطاعتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا. وہ آج سے فرض تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی. ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا, آقا, ساتوں آسمان دورائیں اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہوتی. کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. زندگی کی الجھنوں میں ہوں جس کے لیے آسمان کا رزق, راحت, عزت, برکت, وسعت, وقت, مقام آسمان سے آتا ہے جس کے لیے ختم ہو جائے, اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے. سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی. اس کی زندگی میں فقر ہوگا, اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا, اس کی زندگی میں غربت ہوگی, اس کی زندگی میں تندرستی ہوگی, اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے, اس کی زندگی میں بیماریاں, پھر وہ جادو, جنات, اثرات, نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا. ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا. آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا, رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں کنواں ہے, اس کنویں کی مڈیر میں بیٹھتا ہے اور مڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے. اس جادو کے پڑھنے سے میرے کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس میں گندگی ہوتی ہے اور گھر میں نفرت ہے, گھر میں پریشانی ہے, گھر میں حالات کی تنگی ہے. ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. لفظ سخت ہے, وہ بولنا نہیں چاہتا, اس لیے رک جاتا ہوں. اے اللہ کے ولی, آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے. درمیان میں کوئی ندیاں آئیں, کوئی دریا آئے, کوئی سمندر آئے. 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے, اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں, اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان, میرے بھی کوئی دل کی فریاد, میرے بھی کوئی. آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے, زمین بھی ناراض ہے, ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہے. تو میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی, اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا, خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے, فرمایا آنسو بہا رہے تھے. اس کا غم, اس کی قسم پرسی کی حالت, اس کی حالات کی تنگیاں, اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان. اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا. کیوں؟ عرب پیدائشی ان کے اندر اشعار گھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیدائشی شاعر ہوتے ہیں. وہ اندر اشعار کہتا تھا, باہر پڑھتا تھا. اور کہا اس نے مجمع کو بلا دی. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اپنا منام بتاتا ہوں, منام ایک خواب سناتا ہوں, اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے, اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے, اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے. اس خواب کے اندر تیری تعبیر, الجھنوں کا حل موجود ہے. اور پھر اپنا خواب سنائے. فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے اور میں لگے محمد, ان کا نام محمد, تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں. تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں. پھر فرمایا کرنا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں,
زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں، اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتے ہیں؟ میں ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجئے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ فرمایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا، اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 70 100 جادوگر، 70 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے، تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے ختم ہوگا، اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمل کو آج ہم بیٹھ کے اکٹھا ہو کے، جمع ہو کے، درد اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے، دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، 7 آسمان اور زمین میں از سے لے کر فرض تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے، اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی، وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں، اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ ہمیں احساس ہو کہ ہماری جھولی بھری ہوئی ہے، ہم خالی جھولی لے کر آئے تھے، اور انشاءاللہ بھری لوری لے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ کہیں، بھری جھولی لے کر جائیں گے۔ بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے، انشاءاللہ مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے۔ محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آئے پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھا۔ پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا۔ بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ جو مرادیں دل میں لائے ہیں پوری ہوں گی، جو سختیاں ٹلوائیں پوری ہوں گی، جو پریشانیاں دور کروائیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین،
सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती